हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अलीमी एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ये हम सब के लिए बड़ी सआदत की बात है कि आज हम इस जलसे दस्तारबंदी में शरीक हो रहे हैं। कुछ अर्ज करने से पहले आइए जी लगा करके निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ तूतिए शकर खाए सुब्हानल्लज़ी असरा अन दिली बे खुश आवाज बाक़े वअल्लमा का मालम तकुन तालम नदी में खलवत कदए क़ाबा क़ौसैनी व अदना मुक़ीम इशरत कदए वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा मेहमान खाने युतइमुनी व युस्कीन मुरीद साहिब इखलास वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन रूह रवान आलम सरवर बनी आदम इंसान आइन वजूद दलील काबे मकसूद मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें और झूम झूम कर बाबाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा नबी और आले नबी पर और झूम झूम कर बाबाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जैसा कि आप हजरात देख रहे हैं कि स्टेज पर उलमा अहले सुन्नत का एक काफिला मौजूद है। बिरादर अजीज बाबू मौलाना मुफ्ती खालिद साहब मद्दज़िल्लहुल आली यहाँ तशरीफ़ फरमा है और स्टेज पर बहुत सारे उलमा अहले सुन्नत हैं जो मैं जिनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन शायद मेरा ये शेर मेरे जज्बात की तर्जमानी कर जाए कि सहने गुलशन से तेरा रंग चुरा लाए हैं, सहने गुलशन से तेरा रंग चुरा लाए हैं, हम तो ख्वाबों में तेरा अक्स बसा लाए हैं और हैं वो जिन्हें हो तिश्ना लबी का शिकवा, हम तो मैखाने का मैखाना उठा। वाह वाह वाह, ये सारे उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उन तमाम बच्चों को, उनके घर वालों को जिनके सर पर आज ये दस्तार बांधी जाएगी। मैं भी किसी वक्त में मुख्तलिफ मदारिस में रहते हुए इल्म दीन हासिल कर रहा था। बहुत छोटा सा था। मैं बच्चों को जब देखता हूँ तो मेरा बचपना मुझे याद आता है। मेरे उस्ताद हज़रत क़ारी अब्दुल हकीम साहब क़िबला अलैहि रहमा हुआ करते थे। बड़ी मोहब्बतों से उन्हें पढ़ाया। तो ये छोटे छोटे बच्चे जब मैं इन्हें देखता हूँ तो मुझे अपना बचपना याद आ जाता है। और रही बात इल्म की, तो मैं आपको बताता चलूं, ये उस वक्त की बात है जब मैं जामियतुल अज़हर मिस्र में था। मेरे उस्ताद हज़रत डॉक्टर अब्दुल रहमान उवैस, बड़ी काबिल शख्सियत, वहाँ का जब इनकलाब आया तो उसमें वो शहीद कर दिए गए। एक मरतबा उनके दरसगाह में मैं बैठा हुआ था। ये उलमा हजरात बैठे हैं, इस बात को ज़्यादा समझेंगे, इंशाअल्लाह आप हजरात भी समझेंगे। तफसीर के मौजू पे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जो कुछ बातें बताई वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हमारे बच्चे भी इल्म हासिल करते हैं। दुनिया की हर मखलूक कुछ ना कुछ सीखती है, लेकिन इंसानी जिंदगी और इंसान के अलावा जो दूसरी मखलूक है उसका मामला बड़ा अजीब है। आपने कभी देखा होगा
کہ مرغی کے انڈے سے جو بچہ نکلتا ہے ابھی اسے نکلے ہوئے تھوڑا ہی وقفہ ہوتا ہے کہ اسے سب پتا ہوتا ہے. اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا دشمن کون ہے, اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا دوست کون ہے, اسے کیا کھانا ہے یہ بھی اسے پتا ہے, کس چیز سے پرہیز کرنا ہے وہ بھی اسے پتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی جانور کو دیکھتا ہے تو بھاگ کر کے اپنی ماں کی طرف جاتا ہے. اگر اس کے سامنے کنکر اور چاول ملا کر کے آپ ڈال دیں تو وہ اپنی چونچ سے کنکر کو الگ کرے گا, دانے کو کھائے گا. آخر یہ ابھی جو بچہ انڈے سے نکلے ہوئے بھی تھوڑا ہی سا وقفہ گزرا تھا, آخر یہ علم اسے کیسے حاصل ہوا؟ ہم جواب دیں یا نہ دیں, لیکن رب نے بہت پہلے اس کے بارے میں بتا دیا. قرآن کہتا ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی بہترین صورت پر پیدا فرمایا اور اسے ہدایت عطا فرمائی. ایک واقعہ اور آپ کو سناؤں کہ یہ مخلوقات کا عالم کیا ہے. اسی سمندر میں ایک مچھلی پائی جاتی ہے, اسے ایل کہا جاتا ہے. دنیا کے 7 سمندر میں یہ مچھلی پائی جاتی ہے, لیکن ایک خاص جگہ ہے جسے برموڈا ٹرائنگل کہا جاتا ہے. پڑھے لکھے بچے ہیں وہ بھی بات سمجھیں گے. برموڈا ٹرائنگل, وہاں کے پانی کا تاپمان اور وہاں کی درجہ حرارت ایسی ہے کہ یہ ایل 7 سمندر میں پائی جاتی ہے, لیکن یہ جا کر کے اگر انڈا دیتی ہے تو اسی خاص سمندر میں جا کے انڈا دے گی. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ سورج کی جو روشنی ہے یہ اس سمندر میں 800 میٹر سے زیادہ اندر نہیں جا سکتی. اندر گھپ اندھیرا, کچھ نہیں پتا کہ کیا ہے. اور یہ مسافت اب ذرا ہندوستان سے اندازہ لگائیے کہ برموڈا ٹرائنگل کی مسافت تقریباً 10,000, کہیں سے 5,000, کہیں سے 4,000, کہیں سے 14,000. یہ دنیا بھر کی جو مچھلیاں ہیں یہ سفر کر کے اس برموڈا ٹرائنگل میں پہنچتی ہیں اور وہاں انڈا دیتی ہیں. اب اس سے بھی حیرت انگیز جو سائنسدانوں نے انکشاف کیا وہ ذرا علم کے حوالے سے ذرا بتاتا ہوں کہ جو سمندر جیسے ہندوستان کے سمندر سے جو مچھلی چل کر کے گئی اس کے بچے جب انڈے سے باہر آتے ہیں تو وہ اسی سمندر میں نہیں رہتے بلکہ وہ سفر کر کے اسی وطن کو آتے ہیں جہاں سے ان کی ماں چل کر کے گئی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ سمندر میں 800 میٹر کے نیچے گھوپ اندھیرا, کچھ دکھائی نہیں سکتا. ہزاروں کلومیٹر کا سفر, یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی دوری سے طے کر کے اپنی ماں کے وطن کو پہنچتے. آخر یہ علم انہیں کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی بہترین صورت پر پیدا فرمایا اور اس کو ہدایت عطا فرمائی. یہ ہدایت اس مچھلی کے بچے کو بھی حاصل ہے, اس مچھلی کو بھی حاصل ہے, اس مرغی کے انڈے کے ان سے نکلنے والے اس بچے کو بھی حاصل ہے. لیکن انسانی مخلوق بڑی ہے عجیب ہے. ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کی ماں کون ہے, اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے, اس کا دوست کون ہے, اس کا دشمن کون ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوت سماعت عطا فرمائی, سوچنے کے لیے عقل عطا فرمائی, سمجھنے کے لیے عقل دی, جاننے کے لیے تمہیں عقل عطا فرمائی. اس سے پہلے تمہیں کچھ نہیں پتا تھا. اور اس کے بعد جب یہ انسان کا بچہ بڑا ہوتا ہے, انسان کبھی بھی بغیر سیکھے کچھ نہیں پتا کر سکتا. اگر انسان کے بچے کو لے جا کر کے جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو وہ گونگا رہے گا, بول نہیں سکتا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح کے مدارس میں ڈالا. آپ نے اپنے بچے کو اس حال میں دیا تھا کہ وہ کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا, لیکن جب ان علماء نے اس کو واپس کیا تو کوئی حافظ قرآن ہے, کوئی قاری قرآن ہے, کوئی عالم ہے, کوئی فاضل ہے. یہ سارے بچے آئے تھے جاہل بن کر کے, جب لوٹ کر کے جا رہے ہیں تو دین کا سرمایہ بن کر کے جا رہے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہی بات ختم نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی عطا فرمائی اور اس کے سامنے 2 راستے رکھے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر.
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو راستے ہیں، ہدایت کا ایک راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، جو چاہو اختیار کر لو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ لیکن یہی بات نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھی بھیجا۔ کوئی کلیم اللہ بن کر کے آیا، کوئی خلیل اللہ بن کر کے آیا، اور آج اس سرکار مدینہ کانفرنس میں ہم بیٹھے ہیں جن کی ہم امتی ہیں، جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو قرآن پکار اٹھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب اپنے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت کہنے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ رحمت ہی تو ہے الحمدللہ الحمدللہ، کہ آج دنیا بھر کی خرافات کرنے کے بعد کون سی ایسی کمی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں؟ اس کے باوجود اگر ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہوتا تو اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمال ہے، یہ کمال ہے میرے مصطفیٰ کا۔ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب یہ رب کی شان نہیں کہ آپ جس قوم میں جلوہ افروز ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں عذاب نازل کرتا ہے۔ کیا کہنے واہ، ورنہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں، جہاں انبیاء کرام نے دعوت و تبلیغ کی راہ میں بہت ساری مشقتیں اٹھائیں، وہیں ان کی بددعاؤں کے نتیجوں میں قوموں پر عذاب بھی نازل ہوا، بستیاں تہس نہس کر دی گئی، صورتیں مست کر دی گئی، فرعون اور اس کے ہمنواؤں کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ لیکن آئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ کا جائزہ لے، یہاں پہ بددعائیں نہیں دعائیں ہیں۔ راستے میں کانٹے بچھانے والی بڑھیا جب بیمار پڑتی ہے تو اس کی عیادت کو تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ سراقہ جیسے دشمن جان کو کسریٰ کے کنگن کی بشارت دے رہے ہیں، اور فتح مکہ کے دن آپ کی شان رحمت نے وہ جوہر دکھلائے کہ غیروں کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ بے شک رحمت للعالمین کا لقب آپ ہی کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور قبائے رحمت آپ ہی کے تبع زیرہ بھیجے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلطان مدینہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہی تو ہیں، بے شک لوگوں کو سکھا رہے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کی مدافعت بھلائی اور نیکی کے ساتھ کرو۔ آؤ میں بتاؤں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کون ہے؟ رحمت دو عالم وہ ہے جنہوں نے عداوت کرنے والے دشمنوں کے ساتھ، حقوق جائز سے محروم کرنے والے دشمنوں کے ساتھ، عبادت سے روکنے والے دشمنوں کے ساتھ